खुद हुसैन नवाज शरीफ की जानिब से एतराफ़ जुर्म है। उसने अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी ये जायदादें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पानामा लीक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फैमिली का जिक्र उसमें है और ऐसा लगता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है और इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने खुद कौम से खिताब किया और उन्होंने कोशिश की कि वो तमाम सवालात का जवाब दें। सवालात का जवाब नहीं दिया, वो क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम बात, आज का खिताब क्यों हुआ था? आज का खिताब इसलिए हुआ था कि ऑफशोर कंपनीज जो कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों के पास है, उस पर एक कंट्रोवर्सी है जो कि अखबारात में छपी है, लेकिन इस हवाले से जिक्र तक नहीं हुआ। ऑफशोर कंपनीज के हवाले से खिताब था, लेकिन ऑफशोर कंपनीज का नाम तक नहीं लिया नवाज शरीफ साहब ने। आज उन्होंने खिताब में ज्यादातर बात की मियां शरीफ साहब के जो कारोबार थे, बिजनेस थे, उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया, लेकिन यह जिक्र नहीं किया उन्होंने कि ऑफशोर कंपनीज क्या उनके बच्चों की हैं और अगर हैं तो वो कब से हैं। यह सबसे अहम सवाल था जिस पर हम सुनना चाह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मौकिफ क्या होगा। यह तो अलबत्ता कह दिया गया है कि तहकीकात होगी और तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में जो है वो कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी काफी सारी बातें क्लियर नहीं है। मैंडेट क्या होगा, कितना टाइम में जो है इस कमीशन ने फैसला करना होगा, ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जिक्र आज नहीं हुआ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको शक है, जो हम पे इल्जाम लगाते हैं, वो जाएं इस कमीशन में और अपने इल्जामात को साबित करें। तो इसका मतलब इस कमीशन को क्या खुद इख्तियार नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का, और सिर्फ वो लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं वो अपने तौर पे जाएंगे इस कमीशन में और इल्जामात को साबित करेंगे? ये बात जो है अभी तक क्लियर नहीं है। हमने आवाज की टीम ने 6 सवाल तैयार किए हैं जो कि हम पूछना चाहते हैं शरीफ फैमिली से। हम चाहते थे कि इनके जवाबात जो हैं आज हमें प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में दें, लेकिन इनके जवाब हमें नहीं मिले। ये 6 सवालात बड़े अहम हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद शरीफ फैमिली से कोई भी आकर इन सवालात के जवाब दे। सबसे पहला सवाल, ऑफशोर कंपनियां रखने का मकसद क्या है? क्या आप टैक्स छुपाना चाहते थे? क्या ये पैसा करप्शन का था? क्या ये लूटी हुई दौलत थी, या ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके आप लेके गए थे? मकसद क्या है ऑफशोर कंपनीज रखने का, ये हमें बताया जाए कि क्यों ऑफशोर कंपनीज आपने रखी थी। कंपनियां 2006 में खरीदी गई, ये आपने कहा है। कल से हम सुनते हुए आ रहे हैं, इसमें हुसैन नवाज साहब खुद भी कह रहे हैं, पीएमएल-एन भी यही दिफा कर रही है कि ये कंपनीज बेशक 93-94 में बनाई गई हो, लेकिन हमने इनको एक्वायर किया था 2006 से। अगर आपने 2006 में एक्वायर किया है तो इसके दस्तावेजात हमारे सामने रखे। मैं इसमें प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं। क्यों उन पेपर्स को सामने नहीं लाया जाता जिससे यह साबित हो जाएगा और सारी बहस ही खत्म हो जाएगी कि इन कंपनीज को 2006 में नवाज फैमिली ने एक्वायर किया था? यह था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा यह है कि 2006 से भी अगर आपकी बात मान ली जाती है कि ये कंपनीज आपने एक्वायर की थी, तो 2006 से 2016 तक क्यों खुफिया रखा गया? क्यों इस बात का कभी जिक्र नहीं हुआ? और इसी महीने 7 मार्च को जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में आके ये पहली मर्तबा कहा गया कि जो लंदन के अपार्टमेंट्स है वो ऑफशोर कंपनीज होल्ड करती हैं। 10 साल तक ये बात खुफिया क्यों रखी गई? ये बड़ा अहम सवाल है। चौथा सवाल हमारा है कि वो कौन से दस्तावेजात हैं जो ये साबित करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है इन कंपनीज की, ऑफशोर कंपनीज की ट्रस्टी हैं? क्योंकि हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं नीलसन होल्डिंग के, नेस्को लिमिटेड के, वो ये बताते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये ट्रस्टी हैं। तो आप हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें जिससे ये पता चल जाए कि मरियम नवाज जो है वो इन दोनों कंपनीज की, नीलसन होल्डिंग्स की और नेस्को लिमिटेड की ट्रस्टी हैं। ये हमें कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट से साबित नहीं होता। एक और अहम सवाल, 5वां सवाल हमारा, 2001 में सऊदी अरब में जो आपने फैक्ट्री लगाई जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमारा कारोबार बहुत बेहतर चला, 2001 में वो फैक्ट्री, वो स्टील मिल कितने में लगाई थी? और 2005 में जब वो स्टील मिल आपने कहा कि बहुत अच्छे दामों में हमने बेची, तो कितने में बेची? ये सवाल का जवाब देना जरूरी है। हमें पता है हुसैन नवाज साहब जो है वो कोई एमएलए नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन इस वक्त सवाल उनसे हो रहा है बतौर नवाज शरीफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे की हैसियत से। और शुबात ये है, शक व शुबात ये है कि क्या पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, इसलिए ये बात क्लियर करना जरूरी है कि 2001 में ये फैक्ट्री कितने में खरीदी गई, 2005 में ये फैक्ट्री कितने में बेची गई। एक और अहम सवाल इसी फैक्ट्री से जुड़ा गया है, वो ये है
کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ 2001 میں آپ نے فیکٹری خریدی اور ادھار لیا، آپ نے بینکوں سے قرضہ لیا، آپ نے دوستوں سے قرضہ لیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ پاکستان سے 1 روپیہ بھی آپ باہر نہیں لے کے گئے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2005 میں آپ نے اس مل کو اس اونچائیوں پہ پہنچا دیا کہ آپ نے قرضہ بھی واپس کیا بینکوں کا، آپ نے دوستوں کا پیسہ بھی واپس کیا، اور جو آپ کا شیئر تھا اس سے آپ نے ایک اور سٹیل مل لگائی، اور صرف سٹیل مل نہیں، آپ نے لنڈن میں 6 پراپرٹیز خریدی، 6 فلیٹس خریدے، جس کا خود آپ اعتراف کر چکے ہیں. یہ کون سا بزنس تھا جو 4 سال میں آپ کو اتنا نفع دے گیا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کمپنیز ان کا تو ریٹرن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 10 سال 8 سال اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہ کون سی کمپنی تھی جس نے آپ کو اتنا نفع دیا کہ آپ نے اس سے مزید پراپرٹیز بھی بنائی اور اپنا ادھار بھی واپس کیا؟ یہ وہ 6 سوال ہیں جن کا ہم جواب چاہتے ہیں شریف فیملی سے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ آپ بزنس کرتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ آپ صاحبزادے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب کے. یہ بڑا اہم تھا، اس لیے 6 سوال ہم نے رکھے جس پر اس پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو پہ جو کہ ان 2 سوال جو ہم نے شروع میں کیے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. کل حسین نواز صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ کمپنیز ہم نے 2006 میں ایکوائر کی تھی. ذرا یہ سن لیجئے تاکہ بات مزید کلیئر ہو جائے. سنیے. جن کو ایکوائر کیا گیا 2006 میں، 2007 میں ہم لوگوں نے اس پہ مارگیج اٹھایا تھا اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 7 ملین پاؤنڈ تھی، اور وہ جو ہے وہاں برطانیہ کے اندر جو ہے نا کاروبار میں لگا، اور یہ چیز جو ہے آن ریکارڈ ہے سر. یہ کل کا انٹرویو ہے شاہ زیب خانزادہ کو. وہ کہہ رہے تھے کہ 2006 میں ہم نے یہ کمپنیز ایکوائر کی تھی، 93 94 میں بے شک یہ انکارپوریٹ ہوئی ہو، یعنی کہ ان کی تشکیل ہوئی ہو، لیکن اس وقت یہ کمپنیز ہماری نہیں تھی. یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے بتایا. کل اس پروگرام میں ہمارے پروگرام میں دانیال عزیز صاحب نے ہم سے بحث کی، انہوں نے ہمیں جھوٹا کہا. انہوں نے کہا آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ 2006 سے پہلے یہ کمپنی جو ہے وہ مریم نواز کی تھی یا نواز فیملی کی تھی. آج اس پروگرام میں ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ 2006 سے پہلے بھی اس کی ملکیت نواز فیملی کی تھی. لیکن کل جو ہماری پہلے بحث ہوئی اور جو زبان استعمال کی گئی دانیال عزیز صاحب کی جانب سے، ذرا سنیے. تھا وہاں پہ کمپنی کھولنے کا 93 94 میں ان دونوں کمپنیز کا مالک کون تھا جی؟ مریم نواز صاحب. یہ جھوٹ ہے، ثابت کرتے ہیں یہ جھوٹ. 93 94 میں انکارپوریٹ ہوئی تھی، تو مالک کون تھا؟ اس کی اونر کون تھا؟ پھر اونر آپ بتائیں. آپ نے ابھی مریم نواز کہا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں کون تھا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں. تو پھر بتا دیں کون تھا. میں کیوں بتاؤں؟ آپ بتائیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہے، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں. 2006 کا آپ ڈاکیومنٹ دے دیں. جو انصار عباسی صاحب ایسے ہی ہے نا، ہم دے دیں. آپ پروف کر دیں کہ 2000 جی آپ پروف دیں گے نہیں، اور دیں گے تو میں ضرور پروگرام میں شامل کروں گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2006 سے پہلے یہ اپارٹمنٹس اور یہ کمپنیز نواز شریف صاحب کی فیملی کی ملکیت تھی. سب سے پہلے میں جاؤں گا ایک آرٹیکل جو کہ فرائیڈے ٹائمز میں چھپا تھا 1998 2 اکتوبر. نجم سیٹھی صاحب کا آرٹیکل ہے. بطور پی سی بی چیئرمین ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، بطور چیف منسٹر کیئر ٹیکر ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں. 1998 میں انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کیا لکھا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے لکھا تھا نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. یہ لکھتے ہیں نجم سیٹھی صاحب. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ان کی لغزشیں اور کمیشنز انہیں پاکستان کے لیے حقیقی سیکیورٹی رسک بناتی ہیں. یہ نجم سیٹھی صاحب لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں 1998 میں کہ نواز شریف صاحب سیکیورٹی رسک ہیں پاکستان کے لیے. آگے جا کے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے انکشافات کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ نواز شریف کو بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی طرح کا لٹیرا ظاہر کرتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب یہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ڈاکیومنٹس یہ ثابت کرتے ہیں کہ جتنے بڑے لٹیرے بے نظیر آصف علی زرداری ہیں اتنے ہی نواز شریف بھی ہیں. دا آبزرور کی ایک رپورٹ تھی جس کا تذکرہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کیا ہے. نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں دا آبزرور کی طرف سے منی لانڈرنگ، فرنٹ اکاؤنٹس، خفیہ جائیداد اور آف شور کمپنیز رکھنے کے الزامات ہیں. یعنی کہ آبزرور نے 98 میں یہ الزامات لگائے تھے آف شور کمپنیز کے نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر. اس کا جواب نواز شریف صاحب نے نہیں دیا. انہوں نے کہا تھا سو کریں گے، سو نہیں کیا. کوئی بھی ایک چارج کو شریف فیملی کی طرف سے ڈینائی نہیں کیا گیا. اور اس پہ آخر میں اس مضمون کے نجم سیٹھی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ دی آبزرور کے الزامات پہ نواز شریف کا رد عمل انتہائی افسوسناک ہے. یہ 1998 کا آرٹیکل ہے جس میں آف شور کمپنیز کا ذکر کیا ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ سب سے اہم ثبوت ہے. یہ ایک کتاب ہے جو کہ 2005 میں لکھی گئی تھی. 1 جنوری 2000 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، یعنی کہ کیپٹلزم کی کمزور پہلو. یہ کتاب لکھی تھی ریمنڈ بارکر نے. اور اس کتاب میں جو چیپٹر تھا کرپشن انڈسٹری، پیج نمبر 83 میں بتاتا چلوں آپ کو، 2005 میں یہ کتاب لکھی گئی. اس میں لکھا تھا بے نظیر بھٹو کی طرح نواز شریف صاحب کے بھی بیرون ملک کمپنیاں منسلک ہیں، آف شور کمپنیز ہیں. اس اگلے جملے کو غور سے سنیے. یہ 2005 کی ہے. 2005 میں یہ کتاب پبلش کی گئی جس میں لکھا ہے کہ برٹش ورجن آئلینڈز میں 3 کمپنیز ہیں شریف فیملی کی.
नेस्कॉल, नीलसन, शैमरॉक, ये 3 कंपनीज हैं जो कि नवाज फैमिली की है, और एक और कंपनी का नाम है चैंड्रन जर्सी जो कि चैनल आइलैंड्स पे है। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूं, अगर आप कहते हैं ये कंपनी 2006 में आपने खरीदी, तो 2005 में जब ये किताब छपी थी, इस किताब का नाम कैपिटलिज्म्स एक्लीज हील, ये 2005 1 जनवरी को ये किताब छपी थी। इस राइटर को, रेमंड बार्कर को, कैसे पता चला कि अगले साल जाकर आप खरीदेंगे नीलसन एंड नेस्कॉल लिमिटेड, क्योंकि इसमें नीलसन और नेस्कॉल का नाम शामिल है और इसको शरीफ फैमिली से जोड़ा गया है। यह बड़ा ही अहम सवाल है। क्या ये नजूमी थे? क्या ये नजूमी थे जो उनको पता चल गया कि 1 साल बाद आप ये कंपनी खरीदने वाले हैं? ये, और आगे ये भी लिखा गया है कि इस कंपनी के जरिए 4 फ्लैट्स भी खरीदे गए हैं नवाज शरीफ साहब की जानिब से। एक और सबूत मैंने आपको दे दिया है। दानियल अजीज साहब, मैं चाहूंगा आप प्रोग्राम पर आएं और ये बताएं कि ये 2005 में रेमंड बार्कर को कैसे इल्म हो गया, क्या नाजिल हुआ था कि इनको पता चल गया कि 2006 में आप कंपनी खरीदने वाले हैं। तो ये मैंने साबित कर दिया है, 2006 से पहले नीलसन और नेस्कॉल कंपनी का ताल्लुक शरीफ फैमिली से जोड़ा जा रहा था। मैं मुंतजर रहूंगा आपके जवाब का। एक और मैं आपको स्टोरी बताता हूं, ये है इंडिपेंडेंट की स्टोरी है। तारीख है 1998। इंडिपेंडेंट बड़ा ही मुस्तनद इदारा है, इसकी खबर आप पढ़ लें, जिसकी हेडलाइन है पाकिस्तान पीएम मेड मिलियंस इन यूके। इसमें भी जिक्र किया हुआ है कि 5 बिलियन पाउंड के आपके फ्लैट्स हैं। तफसीलात आपको मैं दे दूंगा, आपको मैं मेल भी कर दूंगा। इसका जवाब भी हम चाहते हैं क्योंकि ये 1998 में ऑफशोर कंपनीज का जिक्र किया हुआ है। एक और हमारे ही जाहिद हुसैन साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ओपिनियन मेकर हैं, उन्होंने भी 1998 में एक इंडिया टुडे में कॉलम लिखा था। आज मैंने उनसे बात भी की इस हवाले से, उनको याद दिलाया कि आपने ये कॉलम लिखा था। इसमें मुकम्मल तफसीलात हैं। इसमें इन्होंने ये तक कहा गया है कि करप्शन के जो इस वक्त इल्जामात हैं उससे ये खदशा भी है कि शायद आर्मी टेक ओवर हो जाए। 12 अक्टूबर 1998 का ये जाहिद हुसैन साहब का आर्टिकल है, यानी कू होने से पूरा 1 साल पहले। इसमें भी अपार्टमेंट्स का जिक्र किया हुआ है, इसमें ऑफशोर कंपनीज का जिक्र किया हुआ है। ये 1998 की बात मैं कर रहा हूं। और हमारी कामरान खान साहब का एक और आर्टिकल है। कामरान खान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बड़ा उनका नाम है, लिविंग लाइक अ किंग। शरीफ फैमिली के हवाले से उन्होंने 1999 में आर्टिकल लिखा था और इस आर्टिकल में भी उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स का जिक्र किया है, उन्होंने नवाज शरीफ फैमिली के अपार्टमेंट्स का जिक्र किया है। तो मैंने ये साबित कर दिया है कि 2006 से पहले, खासतौर पे जिस बुक का हवाला दिया है कि नेस्कॉल और नीलसन कंपनी का नाम नवाज शरीफ साहब से जोड़ा गया था। मैं मुंतज़िर रहूंगा कि इसका जवाब हमें जरूर मिले। पैनल की तरफ आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक फजल चौधरी साहब कुछ ही देर में मुंतज़िर हैं उनके, और हमारे साथ मौजूद होंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, MQM से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आज की खिताब पे बात कर लेते हैं। मुतमईन है आप, क्योंकि आप लोगों का मुतालबा था इंक्वायरी करवाई जाए, खिताब से मुतमईन है प्राइम मिनिस्टर साहब के? हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली फाइनेंशियल हिस्ट्री का जिक्र किया, उनका हक है, बड़ा एहतराम है, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने, उनके वालिद मोहतरम ने बड़ी मेहनत की और एक अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया। बहुत ही नेक इंसान थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। लेकिन देखिए आज जो इंकशाफात हुए हैं उस पूरी तकरीर में उनका जिक्र नहीं है, ऑफशोर कंपनी से जिक्र नहीं, ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं है। फिर उन्होंने एक रुकनी रिटायर्ड जज का एक जुडिशल कमीशन सेटअप कर दिया। जज कौन होंगे? उनकी पसंदीदा, उनके अपने चॉइस के जज होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार नहीं होगा कि वो कौन हो, नंबर 1। नंबर 2, बात यह है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। असल बात तो ये है कि इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? TORs पे सारी कहानी उनके गिर्द घूमेगी, और अगर TORs ही बेज़रर किस्म के फ्रेम कर दिए गए तो अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। सर वो है ना, वो कह रहे कि जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो जाए और साबित करें अपने इल्जाम। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उन इदारों की है जो टैक्स पेयर के पैसे पर चल रहे हैं, तनख्वाहें ले रही हैं। नैब किस दिन के लिए है? FIA क्यों है? वाइट कॉलर क्राइम किसने इन्वेस्टिगेट करना है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन हर साल मेंबरान पार्लियामेंट से एसेट्स की डिक्लेरेशन मांगता है, लायबिलिटीज का तस्करा करता है। किस लिए मांगता है? उसका मकसद क्या है? ठीक है ना, वो आज कहें कि हम लाताल्लुक हैं, कैसे लाताल्लुक हो गए? FBR, नैब क्या ये रिपोर्ट करेगा इस रिटायर्ड जज को? क्या इनकी मुआवनत की जाएगी मुकम्मल तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये है कि TORs का मैं जिक्र करना चाहूँगा। फिर आप देखिए हिंदुस्तान और इसकी मवासलत कीजिए। उन्होंने 2 चीज़ें की हैं जो मुनफरिद है इस कमीशन से। ये तो फोका किस्म का कमीशन है, आई वॉश है। उन्होंने कहा, एक,
انہوں نے ٹائم لائن دیا کہ انیشل رپورٹ 25 اپریل تک وزیر اعظم اور قوم کے سامنے رکھی جائے. یہاں تو کوئی ٹائم فریم ہے ہی نہیں, کوئی ٹائم لائن ہے ہی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایکسپرٹس کی کمیٹی انہوں نے تشکیل دی جو اسسٹ کرے گی, جس میں ان کا جو اپنا FIU ہے, ان کا CBI ہے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے, ایک تو ٹرمز آف ریفرنس پہ بیٹھی ہم سے بات کیجیے, ٹائم لائن طے کیجیے, اور تیسری بات ہے ایکسپرٹس آپ کے اس میں اسسٹ کریں. آپ کا نمائندہ ہونا چاہیے FIA کا, اس میں ہونا چاہیے, اس میں نمائندہ FBR کا ہونا چاہیے, اس میں نمائندہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہونا چاہیے, اس میں نمائندہ الیکشن کمیشن کا ہونا چاہیے. یہ سب ادارے ہیں جو بالواسطہ بلا واسطہ اس ساری انویسٹیگیشن سے منسلک. تو آپ مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل نہیں. اس ریٹائرڈ جج کمیشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جی نہیں. ٹھیک ہے. تو جو آج لائے عمل آپ نے پیش کیا تھا کہ کل ارجنمنٹ موشن جائے گا اور پرسوں جب سیشن ہوگا تو اس میں عمران خان خود آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. کل ہم تحریک التوا قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. پرسوں عمران خان خود اسمبلی میں تشریف لائیں گے اور خطاب کریں گے اور تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کریں گے. صرف تحریک انصاف کا نہیں. دیکھیے, ہم خدا نہ خواستہ شہزاد جی, ہم خدا نہ خواستہ وزیر اعظم یا ان کے خاندان کو ہدف نہیں بنانا چاہتے, بالکل نہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف جو بات کر رہی ہے, عمران خان جو بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے اس ملک کی رولنگ ایلیٹ نے اس ملک کو لوٹا ہے. کرپشن ہمیں, اس نے ہمارا بیڑا غرق کر وہ دیا. ثابت ہونا چاہیے. آج قوم مقروض ہو گئی ہے اور ایک طبقہ امیر تر ہو گیا ہے. اور یہ جو ہمواری ہے, اس سے ایک بڑا اضطراب پیدا ہو رہا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ نے یقیناً خطاب سنا ہوگا. آپ مطمئن ہیں اس سے جو کمیشن بنانے کا کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے سپریم کورٹ کے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ احتساب کے لیے پیش کر دیا ہم نے آپ کو. آپ کو لگتا ہے اس کمیشن کے ذریعے احتساب کے لیے پیش کیا ہے شریف فیملی نے اپنے آپ کو؟ دیکھیے شہزاد, آج وزیر اعظم نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے حوالے سے قوم سے خطاب کی ایک اچھا قدم ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا بھی اعلان کیا. ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے, اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اس طرح کے اعلانات پاکستان میں پہلے ہوتے رہے. اچھا, میں پہلی بات یہ کروں کہ جو پاناما لیکس کے حوالے سے نکلی ہیں باتیں, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے رہنماؤں نے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے. آج آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے, خالد صاحب ایک بات میں اگر کلیئر کر دوں, کل حسین نواز صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی مانی ہیں تمام باتیں, اور انہوں نے کسی چیز کو ڈینائی نہیں کیا ہے. ایک اور 300 ڈینائل کے علاوہ 370 سے زیادہ جرنلسٹ نے 1 سال سے زیادہ تحقیق کی ہے. 80 ممالک سے ان کا تعلق ہے. جی خالد صاحب. ہاں نہیں, میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج مسلم لیگ نون کے بہت سارے رہنماؤں نے اس کو شیطانی لیگز قرار دیا ہے, اس پہ سوالیہ نشان اٹھائیں, لیکن پوری دنیا میں اس حوالے سے ایک تہلکہ مچ گیا ہے, ایک شور اٹھا ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے, سنا ہے ہزاروں لوگ اسپین میں باہر نکل آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور پھر وہی سوال جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھایا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کون, جو لوگ اس کے سربراہ بنیں گے, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, کون لوگ کریں گے. پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے کمیشن بن چکے ہیں جنہوں نے ایلیٹ کلاس کے حکمرانوں کو کبھی بھی ان کے کم سے کم ان کے ادوار حکومت میں کبھی مجرم نہیں ٹھہرایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ قبول کرتے ہیں اس کو؟ آج جو کمیشن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ ایک جج ہوں گے, 1 بینچ جج ہوگا, وہ بھی ریٹائرڈ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو موقف ہے کہ کم سے کم ایک پینل ہو پورا ایکسپرٹس کا جو کہ آ کے یہ چیزیں جو ہے انکوائر کرے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن کا قیام ایک اچھا عمل ہے. اب کس نیت سے بنایا جا رہا ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور ہاں, یہ نواز شریف صاحب کے اپنے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنائیں, اتنا مضبوط بنائیں, اور اتنا قابل اطمینان بنائیں کہ پوری قوم کو اعتبار ہو, اطمینان ہو. دیکھیے, ملک میں ڈیموکریسی ہے, ٹرانسپیرنسی از دی مدر آف ڈیموکریسی. اس کے بغیر اس ملک کی ڈیموکریسی کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. بار بار اس کے اندر وقفے آتے رہیں گے. اگر آپ نے
کرپشن سے پاک ڈیموکریسی کا آغاز نہیں کیا. ٹھیک ہے, مجھے یہ الزامات اتنے بڑے ہیں اور یہ اتنا بڑا موقع ملا ہے نواز شریف. موجودہ شکل میں یہ کمیشن منظور ہے موجودہ شکل میں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں وہی سوال صاحب کے لیے آئی واش ہے, پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے. آپ کا موقف کیا ہے, ایم کیو ایم کا موقف کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں میں خود یہ کہہ رہا ہوں, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام کا اعلان یہ تو خیر مقدم کیا جا سکتا ہے, لیکن جوڈیشل کمیشن ایک ایسا ہونا چاہیے جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہو, سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو. اور میاں نواز شریف صاحب نے آج قوم کے سامنے خطاب کیا ہے, اسمبلی کے اندر بھی آ کر. خالد صاحب کے لیے اگر ایم کیو ایم کا موقف ہمارے سامنے آ جائے. تین میجر پارٹیز نے, ایم کیو ایم, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مطمئن دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, میں سر ایک بریک لے لوں اور صرف یہ جاتے جاتے کہتا چلوں, جسٹس باقر کی بھی ایک کمیشن بنایا گیا تھا ماڈل ٹاؤن سانحہ پہ, اور کیونکہ اس میں کچھ پیراگراف جو ہے وہ حکومت کے خلاف جاتے تھے لہٰذا وہ رپورٹ کبھی ایشو نہیں کی گئی. تو ہمارے یہاں ہسٹری جو ہے, تاریخ ان جوڈیشل کمیشنز کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوتے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریک انصاف, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اس کمیشن کو ریجیکٹ کر چکی ہے. کہہ رہے ہیں ریٹائرڈ جج ایک ایسے کمیشن کی سربراہی کرے گا جس کا کوئی نہ مینڈیٹ دیا ہے نہ کوئی ٹائم فریم ہے. اور آج کے خطاب میں طارق فضل چودھری صاحب, یہ آف شور کمپنیز کے بعد یہ آج خطاب کی ضرورت پڑی اور پورے خطاب میں آف شور کمپنیز کا ذکر ہی تک نہیں تھا, کیوں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو آج خطاب تھا, جو اسپیچ تھی قوم سے, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین بنیادی طور پہ اس کے حصے ہیں. سب سے پہلے حصے میں پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستان میں کہ شریف خاندان سیاست میں آنے کے بعد مالدار ہوا یا سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے کوئی پیسہ بنایا, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, خام خیالی ہے. انہوں نے وہ تمام ریکارڈ قوم کے سامنے رکھا کہ کب ان کے والد صاحب نے کاروبار شروع کیا اور کس طرح وقت کے ساتھ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے. 70% تقریر اسی بارے میں, اور یہ سارا تھا. دیکھیں ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے اس دور کا ذکر کیا کہ جس میں جناب مشرف کا دور بھی آیا, جس میں یہ بھی الزام لگائے گئے جناب کی سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, کیا مسائل تھے, کیا مشکلات تھیں. اور اس دور میں جب انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ قرض بھی اتارے جو واجب الادا نہیں تھے یا ہمارے ذمہ نہیں تھے, اس میں سختیاں بھی تھیں, تکالیف بھی تھیں, وہ سارے دور کا ذکر تھا. اس کے بعد جو ان کے بچوں کے حوالے سے, دیکھیں ایک بات میں یہ بھی آف شور کمپنیز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آف شور کمپنیز کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ خطاب اسی لیے تھا نا, یہ سارا معاملہ اسی طرف آ رہا ہوں. ایک بات جو تیسرے حصے میں تھی اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان تمام الزامات میں اور یہ جو پاناما لیکس ہیں اس میں پرائم منسٹر صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ان کے باہر کوئی ایسیٹس ہیں, کوئی آف شور کمپنی ہے, کوئی اثاثہ جات ہیں, کاروبار ہے, کوئی الزام نہیں ہے. بچوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے, تو اس سلسلے میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لیکس ایسی لیکس ہیں نہیں. یہ پاناما لیک سے پہلے تو حسین لیکس آ چکی تھی, جو حسین صاحب نے خود پاکستان کے 2 معتبر چینلز پہ بیٹھ کے انہوں نے بڑی تفصیل سے انٹرویو دیا. صرف 3 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو 3 ہفتے تھے یا 4 ہفتے تھے, یا اس میں کوئی ایسی بات تھی جو آپ جس میں بھی انہوں نے جو بیان دیا, لیکن جس کی صداقت پہ ابھی تک کویسچن مارک ہے. یہ تمام تفصیلات وہ قوم کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ہمارے کیا ایسٹس ہیں, ہماری کون سی مکمل تفصیلات نہیں رکھی. اگر مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ ٹرسٹی ہیں, لیکن میں حیران ہوں کہ بعض لوگ یہاں پہ, آپ نے کمیشن کی بات کی نا, بعض لوگ یہاں پہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی, تمام حقائق کو سمجھتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزوں کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جب یہ بات وہ خود بھی بتا چکے ہیں, پاناما لیکس میں بھی یہ بات ہے کہ وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ ٹرسٹی ہیں. انہوں نے لکھا بینیفیشل اونر ہے. میں نے آج یہ سوال اٹھایا, وہ ٹرسٹی والا ڈاکیومنٹ مجھے دے دیں. فائنینشیل اسسٹنس نہیں لے رہی, بینیفٹ نہیں لے رہی, کہاں ثابت کر رہے ہیں نا, یہ روزے روشن کی طرح کلیئر ہے. سر وہ ٹرسٹی ہیں, یہ آپ کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. ان ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے سول اونر. یہ آپ نے میری یار سنیں نا, یہ لکھا ہوا ہے بینیفیشل اونر, اس میں لکھا ہوا ہے. ذرا مجھے دکھائیں. جی میں آپ کو مارک کر کے دیتا ہوں, آسانی ہوگی. یہ دیکھیں مارک کیا ہے, بینیفیشل اونر ہے. میں آپ کے مارک چھوٹا لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا چشمے نکالیں. نہیں, میں آپ کے مارنے چشمے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے مارکنگ سے پہلے صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اور قوم کو بھی یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان ڈاکومنٹس کی کیا حیثیت ہے جو مختلف چینلز کے اوپر. حسین نواز صاحب نے ترتیب دی کہ ڈاکومنٹس ہر لفظ کاٹنے کی عادی ہے. میری بات سن لینا ذرا, یہ کافی سیریس بات ہے, میری بات ذرا غور سے سنیں. میں چینلز کو اس لیے دکھا رہا ہوں اور آپ کے اسکرین کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ نہ اس پہ کسی کے دستخط ہیں,
نہ یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے. مریم نواز انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہر چینل اپنی مرضی کے ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے. بھائی میری گزارش یہ ہے اچھا تو یہ اگر کوئی معتبر ڈاکومنٹس ہوں گے، اور کمیشن جو آپ نے بار بار پوچھا نا، اس کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم وہ تمام ثبوت ہر چینل پہ جا کے تو ہم نہیں پیش کر سکتے. ایک بات میں کر دوں، اس کے بعد ہم نے آف شور کمپنیز کی بات کی، 2006 میں خریدی سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہم کمیشن کے سامنے رکھیں گے. سر یہ اس کو آپ جوڈیشل کمیشن کو کہیں، انکوائری کمیشن کہیں، یہ ساری تفصیلات واضح ہوں گی. 2005 میں جو کتاب لکھی گئی تھی اس میں شریف فیملی کا تعلق جوڑا گیا تھا نیلسن اور نیسکول کمپنی سے، جو آپ کہتے ہیں آپ نے 2006 میں خریدی ہے، لیکن یہ 2005 کی کتاب ہے. اس میں اس کا ذکر ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ نجومی ہے یا رائٹر ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تمام تفصیلات کو جو آپ کے پاس ہیں، جو ہم لوگوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، جو لوگ لگا رہے ہیں، جو ان کے پاس ہیں، یہ ساری تفصیلات برائے مہربانی اس کمیشن کے سامنے رکھیں. جو ہمارے پاس ثبوت ہوں گے ہم ان کے سامنے رکھیں گے. دودھ کا دودھ، دودھ کا پانی ہو جائے گا. دیکھیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ 2006 میں یہ کمپنیز ایکوائر کی گئی. جی ٹھیک ہے، رجسٹر تو 93-94 کی تھی. جی ان کی ملکیت بنی 2006 میں. اب یہ کتاب جو ہے یہ چھپتی ہے 2005 میں. جی سال پہلے. بالکل. پھر آپ نے ذکر کیا زاہد حسین صاحب کا آرٹیکل، نجم سیٹھی صاحب کا آرٹیکل، زاہد حسین کا آرٹیکل اور یہ کتاب کا تذکرہ، یہ سب 2006 سے پہلے کا ذکر ہے. اس میں ان آف شور کمپنیز کا ذکر ہے، اس میں ان فلیٹس کا جو ان کمپنیز کی کمائی سے لندن میں ایکوائر کیے گئے ان کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں کہاں سے سر اگر یہ کہہ رہی ہیں ڈاکیومنٹس جھوٹے ہیں تو وہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر بیوقوف تھے؟ جھوٹے ڈاکیومنٹس پہ وہ استعفیٰ دے گئے، ڈاؤن لوڈ کیے گئے نیٹ سے، وہ استعفیٰ دے گئے. پہلے میں ان سے جواب آئس لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پیچھے ان کی کیا کہانی ہے یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن ان پہ براہ راست الزام لگا ہے. نہیں لیکن ڈاکیومنٹس اگر جھوٹے ہیں، الزام نہیں لگا. آپ الگ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں ڈاکیومنٹس جھوٹے ہیں تو وہ کیوں ریزائن کریں گے؟ ان کے آپ خود بتا دیں نا اس پہ کس کے سائن ہیں، کون سے کورٹ کا یہ آرڈر ہے. آپ اپنی مرضی کے ڈاکیومنٹس ڈاؤن لوڈ کر کے لے آئیں گے. نہیں یہ میری مرضی کے نہیں، یہ پیناما لیکس کے. میں کروں یہ الزامات کی سیریسنس کو پلیز سمجھیے. سیریس تو ہیں، اور ایک سیریس اس لیے ہیں کہ یہ ایک خاندان تک کہ فوکس ہو گیا ایک خاندان پر. میں کہتا ہوں ہم اس خاندان کی بحث سے باہر نکلیں، اور یہ کہانی ایک خاندان تک محدود نہیں ہے. 200 پاکستانی ہیں اس میں ابھی تک 200 کے قریب لگ بھگ پاکستانی اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اور خدا جانے اور کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو انکشافات ہونے ہیں نا. 1,15,00,000 دستاویزات ہیں جن کی چھان بین میں وقت لگے گا. جی ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ملک میں ایک اشرافیہ، ایک رولنگ ایلیٹ ملک میں لوٹ مار کرتی رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، ان کے خاندان کی بات میں نہیں کر رہا، ثابت ہونا کرتی رہی ہے. اب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک کا مالی بحران کا شکار ہے. آپ IMF کے قرضوں پر ملک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کی شرائط پر آپ پاکستان کے عام شہری کو معاشی طور پر آپ نے کچل کے رکھ دیا. کسان کاشتکار کی حالت آپ کے سامنے ہے. اور پھر جب یہ ذکر آتا ہے لوٹ مار کا، ایک طرف پینے کا پانی نہیں ہے اور دوسری طرف محلات کی تعمیر ہو رہی ہے، تو لوگوں میں اضطراب پیدا ہوتا ہے. خالد محمود صدیقی صاحب، جب 2 روز بعد تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں گے نیشنل اسمبلی میں، آپ بھی ہم نواز ہوں گے اپوزیشن کے؟ آپ چاہیں گے کہ اس پر بحث ہو اور اسمبلی میں بھی ہو اور مکمل تحقیقات ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے، پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے، چلانا ہے، اور لوگوں کا، عوام کا اعتبار اس پہ قائم رکھنا ہے، تو یہ کام کرنا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب نے آج عوام سے خطاب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اب اگر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو اس کو آخر انجام تک پہنچایا جائے اور ایک ایسا فیصلہ ہو جس میں پوری قوم کو اطمینان ٹھہرے. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو قانونی پہلو میں بات کی جا سکتی ہے، دوسرا اخلاقی پہلو بھی ہے. پاکستان کی موجودہ جمہوریت سے تو ہم یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم کی طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی استعفیٰ دے کے خود کو احتساب کے لیے پیش کریں، لیکن کچھ تو ایسا کرنا ہوگا. یہ بہت اہم موڑ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کی عوام کو یہ جتائیں اور بتائیں کہ ان پر حکمرانی کرنے والے لوگ کرپشن میں انوالو نہیں ہیں. دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو پہلا ان کے خطاب کا جو حصہ تھا اس میں بہت ساری باتوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو اتفاق فاؤنڈری تھی وہ بھٹو صاحب کے دور میں قبضہ کر لی گئی تھی. تو پھر کیا وہ یہ بتانا
جی وہ نیشنلائز ہو گئی تھی، انہوں نے قبضے کا نام دیا اس کو. پھر ان کے پاس کہاں سے واپس آ گئی؟ کیا پرائیویٹائز ہو کے واپس آئی ہے؟ کس قانون کے تحت واپس آئی ہے؟ اور ان کے بعد واپس آئی ہے تو آج جو میں بڑا اہم بات کرتا ہوں، نیشنلائز ہوئے تھے وہ ڈی نیشنلائز ہوئے تھے. وہ صرف پرائم منسٹر صاحب کی فیکٹری نہیں تھی بلکہ وہ جتنے بھی ایسٹس نیشنلائز ہوئے تھے وہ ڈی نیشنلائز ہوئے تھے. اس پہ بات کرتے ہیں. خالد مقبول صاحب بات مکمل کر لیں. خالد صاحب جی ٹھیک ہے. تمام تو پھر مسلم کمرشل بینک ڈی نیشنلائز ہو کے آدم جی فیملی کے پاس کیوں نہیں پہنچا؟ یہ ٹھیک ہے، میں ایک بریک لوں گا اور اس پہ عمل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے بڑی اہم بات کی تھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز ہوئی اور اس کے بعد وہ مل گئی نواز شریف صاحب کو. تو کیا وجہ ہے کہ مسلم کمرشل بینک جو ہے اپنے اوریجنل اونرز آدم جی کے پاس نہیں گئی تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن میں نے بھی کچھ 5-6 سوال بڑے اہم پوچھے جو کہ جواب دینے کی ضرورت ہے. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. 2001 میں بنایا اور وہی انویسٹ کیا. طارق صاحب یہ کون سا بزنس ہوتا ہے؟ اور شاہ صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالے گا. 2001 میں آپ ادھار لے کے دوستوں سے بینکوں سے فیکٹری لگاتے ہیں. وہ فیکٹری 4 سال میں آپ کو اتنا پیسہ دے جاتی ہے کہ لون بھی واپس ہو گیا, 6 اپارٹمنٹ بھی آ گئے, ایک اور اسٹیل مل بھی لگ گئی, اور صرف اس حصے سے جو آپ کے پاس آیا تھا. یہ کون سا کاروبار ہے سر؟ یہ جادو کی چھڑی تو بتائیں ہمیں. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ جیسے کہ اس پورے خاندان کی شریف فیملی کی پوری ایک بزنس ہسٹری ہے, لہٰذا آپ اس کو ایک عام آدمی سے جس نے کبھی کاروبار نہ کیا ہو اسے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی جائے اس بزنس میں اور وہ کیسے کام کرے گا. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ بات بتائی, اور یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے نا, یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب ان کی جو بیسک ان کی فیکٹری تھی اتفاق فاؤنڈری, جب وہ نیشنلائز ہو گئی اسی دور میں 6 فیکٹریاں لگا لی گئیں. کیا اس دور میں بھی وہ چیف منسٹر تھے؟ کیا اس دور میں پرائم منسٹر تھے؟ وہ پیسے پاکستان میں رہ گیا سر, کیا پاکستان پیسے کو چھوڑ دیں؟ کیا نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ ایکسپیرینس کی بات ہے نا. کیا اس وقت بھی نیب ان کے دائرہ اختیار میں تھا, ایف آئی ان کے دائرہ اختیار میں تھا, جیسے آج کہانیاں چل رہی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, جتنا پیسہ بقول میڈیا کے, کیونکہ اب تو میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا نا, بقول میڈیا کے وزیر اعظم صاحب کا جواب آئے گا, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے, آپ 10 سوال کریں, ہم بیٹھے ہیں آپ کا جواب دینے کے لیے. میں یہ بہت مؤدبانہ طریقے سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے آپ کے سوالات ہیں کہ کیا پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہوا, کس انداز سے ہوا, کون سی پراپرٹی یہاں سے بیچی گئی اور وہ ہوا, اس سب کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا. پیسہ تو یہاں سے باہر نہیں بھیجا گیا, یہ آپ لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں بھیجا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری تفصیلات آ جائیں گی. ہم نے نہیں بھیجا, لیکن اگر کسی کو شک ہے, کوئی ثبوت ہے, جس طرح آپ یہ سارے ڈاکومنٹس دکھا رہے ہیں, جب یہ تمام دستاویزات کمیشن کے سامنے آئیں گی اس وقت ہم جواب دیں گے کہ کیسے بزنس شروع ہوا. کہہ چکی ہے کہ ہمیں احتساب کی امید ہی نہیں ہے جس کمیشن سے. جناب حسن نواز صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں نے کوئی 1 ارب سے زائد کا قرضہ برطانیہ کے بینکوں سے لیا ہے اور وہ سارا ادا کیا ہے. اس وقت 1 پاؤنڈ بھی میرے ذمہ واجب الادا نہیں ہے. یہ ساری باتیں میڈیا پہ کر چکے ہیں, یہ سارا ریکارڈ دیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ صرف ٹرسٹی تھیں, یہ سارا ریکارڈ بھی دیں گے آپ کو. یہ ریکارڈ اگر دے دیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. سر 2001 میں مل لگا کے اتنا پیسہ بنا لیا کہ اپارٹمنٹ بھی آ گئے, دوسری مل بھی آ گئی, مطلب یہ کون سا کاروبار ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے اور وہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے اس کمیشن کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ باہر سے ایویڈنس بھی لے سکے, ڈاکومنٹس, سارا ایویڈنس تو باہر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو آج بات کی ہے اس بات میں خاصا وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورینزک آڈٹ ہو, کیونکہ جتنا اور یہ انٹرنیشنل فرم کے تابع ہو, اور کیونکہ جتنا ایویڈنس ہے وہ ملک سے باہر ہے, نمبر 1. نمبر 2, کیا اس کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ وٹنسز کو بلا سکے, یہ ایویڈنس خود حاصل کر سکے؟ آج خود کمپنی کے ہوں گے جنہوں نے وہ مل لگائی تھی, آج خود وہ کر سکے. دیکھیے یہ کہہ دینا کہ ہم پروف کریں, ہمارے پاس ڈاکومنٹس کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے یہ آپ کے اداروں کا کام ہے, یہ ایک انٹرنیشنل چیز ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہے, دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ استعفیٰ دے دیں. آپ کا کیا موقف ہے؟ استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے, اور کیا تحریک انصاف دھرنے جتنی انتہا تک جائے گی اس ایشو پر؟ دیکھیے ہم نے آج ایک پارٹی کی کمیٹی بنائی ہے. اس کمیٹی میں ہم نے ایکسپرٹ سے بھی ہم نے
رائے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہتے, ہم تنقید برائے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسی اصلاحات لائی جائیں ٹیکس لاز میں, اس ملک کے اداروں کو اتنا مضبوط کیا جا سکے کہ یہ ملک کرپشن سے پاک ہو جائے اور کرپٹ لوگوں سے ہم جان چھڑوا سکیں. پیپلز پارٹی نے آفیشلی مسترد کر دیا اس کمیشن کو, جیسے آپ نے مسترد کیا ہے. جی ٹھیک ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب, ایک تو آپ مجھے ذرا پارٹی لائن بتا دیں, مسترد کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ بیچ کی بات ابھی آپ کر رہے ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے کمیشن تحقیقات, مسترد کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, جو جس طرح سے بنا ہے اس حوالے سے ہمارے قانونی ماہرین جو ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں. میں نے اس بات یہ تو کہا ہے کہ کمیشن کا قیام کا خیر مقدم کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ایسا ہونا چاہیے جو سب کو قابل قبول ہو. یہ ثابت کرنا کتنا مشکل ہوگا, جو بات ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے کہ سارے وٹنسز باہر ہیں اور اس منی لانڈرنگ کیس میں ان کو واپس بلانا, کیا یہ اختیار ہوگا کمیشن کے پاس؟ دیکھیے, پاکستان کی اب تک کی تاریخ تو یہ رہی ہے کہ حکمرانوں کو ان کے اپنے ادوار میں غلط ثابت کرنا پاکستان کے عدالتی نظام کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کا بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا. میں ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. مطمئن مقبول بھائی بھی مطمئن دکھائی نہیں دے رہے. میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں فورم کھلے ہیں, کمیشن کے سامنے بھی ثبوت لے کے آئیں, اور اگر کسی کو مزید شک ہے جو بھی الزامات لگا رہے ہیں اور جو جہاں پہ یہ بزنسز ہیں وہاں پہ جو کورٹس ہیں وہ نیب کے اثر سے بھی آزاد ہیں, وہ پنجاب پولیس کے بھی اثر سے آزاد ہیں, ایف آئی اے کی بھی اثر سے آزاد ہیں, وہاں پہ کیس کریں. آپ کے وکیلوں کے خرچے بھی ہم دیں گے. میں آن ریکارڈ آپ کے ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہا ہوں, آپ نے سارے ثبوت, آپ کے وکلا کے خرچے بھی ہم دیں گے, آپ ثابت کریں. یہ الزام ہم نے الزام نہیں لگایا. یعنی عمران خان صاحب نے بہت الزامات لگائے, لیکن یہ پیناما لیکس کا سر آپ نے سارے ثبوت لگایا. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ میرا تو خیال یہ ہے کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا الزام لگا رہے ہیں, ہم بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں. جو 6 سوال ہم نے کیے شریف فیملی سے, ان کے جواب کے بھی ہم منتظر رہیں گے. دانیال عزیز صاحب کے جواب کے بھی منتظر رہیں گے کہ یہ کمپنی 2006 سے پہلے شریف فیملی کے پاس تھی. اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.